अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम अकरम। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ 13 से 15 फरवरी के दौरान जो जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से। अंडर डिस्ट्रक्शन की थीम के साथ होने वाली ये जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, इसमें दुनिया भर से जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो यहाँ आए और उन्होंने इसमें अपने ख़यालात का इज़हार किया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्क ने अपने इब्तदाई ख़िताब के अंदर जो है वो वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के दौरान जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने ख़िताब में इंटरनेशनल रूल बेस ऑर्डर के फ्रैक्चर की बात की थी, जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ख़िताब करते हुए जर्मन चांसलर ने भी इसको सेकंड किया है और उन्होंने भी इंटरनेशनल जो रूल बेस ऑर्डर है उसके ख़ात्मे की बात की है। उसके साथ उन्होंने यूएस को ये मुख़ातिब मतलब किया है कि यूएस जो है वो यूनिलैटरली एक सोलो फ्लाइट के ज़रिए अपने जो उसके गोल्स हैं उनको हासिल नहीं कर सकता। और इसके अलावा उन्होंने जो वॉर ऑफ एक फ्रीडम के हवाले से एक अमेरिकन कंसर्न्स रहे हैं और गुज़श्ता साल की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जे डी वेंस ने जिस तरह से यूरोप को लताड़ा था उसका जवाब देते हुए उन्होंने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको इंसानी वक़ार और जो बेसिक कवानीन हैं उनके साथ जोड़ा है। जर्मन चांसलर ने ग्रेट पावर राइवलरी की वजह से यूरोप को जो थ्रेट है उस पर बात की है और जो उन्होंने ख़ास तौर पर ये बात कही है कि ऑटोक्रेसीज़ जो हैं उनके पास फॉलोअर्स होते हैं जबकि डेमोक्रेसीज़ के पास पार्टनर्स होते हैं और इत्तेहादी होते हैं। और उन्होंने रशिया को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट करने की बात की ताकि उससे नेगोशिएशंस की टेबल पे लाया जा सके। यूक्रेन वॉर के बाद जिस तरह से जो एक यूरोप के अंदर रूसोफोबिया है वो तेज़ी से बढ़ा है, इसका एक हिस्टोरिकल इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी है, लेकिन पोस्ट जो वर्ल्ड वॉर है उसके बाद का जो यूरोप है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूरोप, उसके अंदर रशियन जो अग्रेशन है उसको अमेरिका और नेटो का जो अलायंस है उसने बहुत बढ़ा चढ़ाकर यूरोपियंस को इससे डरा धमका कर रखा है और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज अपना पल्ला झाड़ता हुआ जो यूएस है, यूरोप उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है और अमेरिकन प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं। नेटो का अलायंस अमलन तहलील हो रहा है यूएस की जानिब से। इस वक्त जो वाशिंगटन है वो अपने जो फैसले कर रहा है और जिस तरह से वो अपनी जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ का तयन कर रहा है, उसने वेनेजुएला में जिस तरह से एक यूनिलैटरल उसने ऑपरेशन किया है और उसके अलावा वो ग्रीनलैंड पर उसका क्लेम है। और इसके बाद ये बहुत वाज़ेह है कि नेटो अलायंस जो है उसके अंदर बहुत दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी जो है वो अभी इस सारी सूरत हाल को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है। जर्मन चांसलर ने डिफेंस स्पेंडिंग्स को बढ़ाने की बात की है। नेटो फ्रेमवर्क के अंदर ईयू की सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बात की है और उसके अलावा उन्होंने बिग पावर्स की जानिब से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने, इकोनॉमी और सप्लाई चेन्स पर जो उनकी मैनिपुलेशन है उसके हवाले से बात की। जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने नेटो का जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है उसको इंटीग्रेट करने की बात की है ताकि यूरोप को सिक्योर किया जा सके
اور انہوں نے لیس سیکیور اور مور سیکیور یورپ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. یہ جو لیس سیکیور اور مور سیکیور کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ یورپ کے اندر فرانس اور برٹن دو نیوکلیئر پاورز ہیں، اور 2016 میں بریگزٹ کے بعد UK یورپین یونین سے نکل گیا تھا. اس وقت عملاً یورپین یونین کے اندر صرف فرانس نیوکلیئر پاور ہے، اور یوکرین وار جس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور جس طرح سے مولدووا کے اندر اور ایسٹرن یورپ کے اندر امریکہ جو یورپ کے جو مفادات ہیں، امریکہ نے جس طرح اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کرنا شروع کیا ہے یوکرین وار کے حوالے سے، اور الاسکا میں صدر پیٹن اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور یوکرین کی وار میں جو پوزیشن ہے رشیا کی، اس نے ایگزاسٹ کیا ہے یورپین کنٹریز کو کہ وہ کسی پیس ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیکن 2022 میں استنبول کانفرنس کی ناکامی کے بعد، وہ جو ٹاکس ہوئی تھی ان کی ناکامی کے بعد، اس وقت جو رشیا ہے اس کے یہ جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے، اس میں رشیا کی جانب سے نیوکلیئر جو آپشن ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے، جس نے اکراس یورپ جو ہے وہ خطرے کی گھنٹیاں بجائی ہیں. جرمنی کے جو چانسلر ہیں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرانس کے صدر میکرون سے نیوکلیئر جو ان کی آرسنل ہے اس کو انٹیگریٹ کرنے کی بات کی ہے یورپ میں. اس کے علاوہ صدر میکرون کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے INF ٹریٹی کے حوالے سے بات کی. UK فرانس جرمنی کی ٹاکس جو ہیں وہ بھی سائیڈ لائنز پہ ہو رہی ہیں، اور انہوں نے ایک نئے سیکیورٹی آرکیٹیکچر اکراس یورپ کی بات کی، اور انہوں نے بھی رشیا پر ایکسٹرا پریشر ڈالنے کا جو مطالبہ کیا تاکہ رشیا کو پیس ایگریمنٹ کی طرف لایا جا سکے. جو ایک انڈیپینڈنٹ کمیونیکیشن چینل کے حوالے سے بھی جو فرانس کے صدر میکرون نے بات کی رشیا کے ساتھ، تاکہ ان کے ساتھ بات کی جا سکے، کیونکہ امریکہ کے ڈسٹنس کرنے کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے یہ یورپ اور رشیا کے درمیان رہ گیا. انہوں نے امریکہ کی جانب سے یورپ کو جو یورپ کے حوالے سے ایک پرسیپشن اتھارٹیرینزم اور جو فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے جو خراب ہوتا تاثر ہے اس پر بھی بات کی. صدر میکرون نے آرکٹک اور ہائی نارتھ کی سیکیورٹی کے حوالے سے برٹن سے نئی ڈپلائمنٹس کے حوالے سے مطالبہ بھی کیا، اور بعد میں جب برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر جو پیٹر مینڈلسن کی اپوائنٹمنٹ کے بعد جو جیفری ایپسٹین فائلز میں جن کا نام آیا ہے، ایک سیاسی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور بہت ہی کمزور پوزیشنز پر ہیں، انہوں نے کمزور پوزیشن پر ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس جو کانفرنس کے دوران خطاب کیا وہ میرے نزدیک سب سے کمزور خطاب ہے. بہرحال کے اسٹارمر نے بھی آرکٹک کی سیکیورٹی جو ڈپلائمنٹس ہیں اس میں کینیڈا اور US کو شامل ہونے کی دعوت دی ہے، اور انہوں نے یورپ کو ہارڈ پاور بلڈ کرنے کی بات کی ہے، اور ان کے نزدیک یہی کرنسی آف دا ایج ہے. جو EU کی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے US کی جانب سے EU کو شاک تھیراپی دینے کی بات کی، اور انہوں نے بھی پیوٹن کے لیے جو کاسٹ آف وار ہے وہ بڑھانے کی بات کی. یہ ایک آپ پیٹرن دیکھیں گے کہ تمام جو یورپین لیڈرز ہیں وہ یوکرین کے حوالے سے رشیا پر مزید دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اثاثے کانفسکیٹ کرنے کے بعد، ایک طویل جنگ کے بعد، اور ہر طرح سے سینکشنز لگانے کے بعد بھی وہ رشیا کو دباؤ میں لینے میں کامیاب نہیں ہو رہے، اور یوکرین کے اندر کسی من چاہے
اور ڈگنیفائڈ سیٹلمنٹ کے لیے ان کی خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اسی کانفرنس سے خطاب کے دوران جو اسپینش پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے رشین جو تھریٹ ہے اس کو ڈسمس کیا، جبکہ چائنیز فارن منسٹر نے اپنے جو خدشات تھے تائیوان کے حوالے سے اس پر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ، انہوں نے ضمنی طور پر جاپان کا بھی ذکر کیا کہ اگر یہ تائیوان کو امریکہ چائنا سے علیحدہ کرنے کا جو ان کا پروجیکٹ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے تو پھر اس صورت میں چین اور یو ایس جو ہیں وہ براہ راست تصادم میں آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ چائنیز فارن منسٹر نے یو این کے اندر ریفارمز کے ذریعے جو مونوپلی پاور ہے اس کو توڑنے کی بات کی۔ سائنو رشین جو جوائنٹ ایکسرسائزز اور میری ٹائم پیٹرولنگ ہے اس کے بعد یورپ اپنے آپ کو تھریٹن فیل کر رہا ہے۔ اس وقت یورپ ایک فریکچرڈ، فریجائل اور فرائٹنڈ جو ہے وہ کانٹیننٹ کے طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا ایک ہسٹوریکل بیگیج ہے اور اس کا جو ایسٹ ویسٹ ایک ڈویژن ہے اس کے اندر، اس کے جو سرحدی تنازع ہیں، اس کے اندر جو میجر اسٹیٹس ہیں جرمنی اور فرانس کے ایک ہسٹوریکل آپس میں ریولری رہی ہے، اور جس طرح سے امریکہ نے پوسٹ کولڈ وار جو ورلڈ وار ہے اور پورے کولڈ وار ایرا کے دوران اور 90s سے آنورڈز ایک کنسسٹنٹ پیٹرن کے تحت امریکہ نے اپنی پیسیفائر کی حیثیت کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے اکراس یورپ جو روسوفوبیا ہے اس کو بہت زیادہ ہوا دی ہے، جس کے بعد یورپین اسٹیٹس نے اپنے یورپ کے سب سے بڑے ملک رشیا کے خلاف ایک ایسی جتھا بندی، ایک ایسی خوف زدہ جتھا بندی کر رکھی ہے جس نے یورپ کے جو ملٹری کنسرنز ہیں ان کو بہت بڑھایا ہے۔ اس وقت جو صورتحال درپیش ہے یورپ کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کے اندر رائٹ ونگ کا رائز، اتھارٹیرین جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاور میں آ رہی ہیں۔ اگر ہم یو کے کی صورتحال دیکھیں، فرانس کی دیکھیں، جرمنی کی دیکھیں، اٹلی کی دیکھیں تو یہ بہت حوصلہ شکن جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ اینٹی امیگرنٹ جو ایک سینٹیمنٹ یورپ کے اندر ابھر رہا ہے اور جو یو ایس کے اندر بھی ہے، اس سارے تناظر کے اندر جو یورپ کی کمزور ہوتی ہوئی معیشتیں ہیں، جس کی خاص وجہ جرمنی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جرمنی رشیا کے سے 49% جو اپنی گیس سپلائیز لے رہا تھا نارڈ اسٹریم پائپ لائنز کے ذریعے، اس کو امریکہ کے دباؤ پر اور پھر جس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی اور پھر یوکرین وار کی وجہ سے جرمنی نے اسے ترک کیا، اور اس کے بعد اس سے ناروے، یو ایس اور قطر سے LNG لینی پڑ رہی ہے۔ اس طرح سے جو یورپین اکانومیز ہیں ان کے اندر جو ان کی انڈسٹریل پاور تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنی سیکیورٹی اور اپنا ڈیفنس جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیا۔ اپنا جو اسٹریٹجک ان کی پالیسی تھی اس کو انہوں نے امریکہ کو آؤٹ سورس کر دیا، اور اس طرح سے امریکی اتحادی بن کر انہوں نے اپنے کانٹیننٹ کا جو فیوچر تھا اس کو امریکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ واشنگٹن ایک اپنے جو اس کے اپنے مفادات ہیں اس کو پرائرٹائز اس نے کیا ہے، اور نیٹو الائنس کے اندر امریکہ کی دلچسپی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، اور اس طرح یہ الائنس جو ہے وہ تحلیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ کو چائنا کے بڑھتے ہوئے جو انفلوئنس ہے ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اور گلوبل ساؤتھ کی جو تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشتیں ہیں، چائنا کا جو اکنامک رائز ہے، اس کے بعد امریکہ کو ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر اپنی
اپنے جو اپنی پاور ہے، اپنا جو اس کی سیکیورٹی ہے، اس کو وہ کنسالیڈیٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے میونک سیکیورٹی کانفرنس سے جو خطاب کیا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اس میں انہوں نے جس طرح یورپ اور امریکہ کے درمیان جو شیئرڈ ان کا پاسٹ ہے، جو ان کا کلونیل پاس ہے، اور جو ان کی کرسچن روٹس ہیں، اور جو ایک ان کا ایونجلک مائنڈ سیٹ ہے، اس کا اظہار کیا انہوں نے، اور جس طرح سے انہوں نے امیگریشن کے حوالے سے جو امریکہ اور یورپ کے اندر ایک ویو ہے اینٹی امیگرنٹ، خاص طور پر امریکہ کے اندر جو اینگلو سیکسن بردرہڈ ہے، اس کو اثر نو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے، اور جو فیوچر کا نقشہ ہے امریکہ کی نظر میں اس وقت، وہ اپنے یونی پولر جو ہیجمونک اس کا گزشتہ 30-35 سال اس نے انجوائے کیے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے آگے بڑھائے، اور وہ ملٹی پولر جو ایک ٹرانزیشن دنیا میں دکھائی دے رہی ہے، وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یورپ بھی اس جو تیزی سے ٹرانسفارم ہوتی ہوئی انٹرنیشنل جو جیو پولیٹیکل صورتحال ہے، جو اکانومی کے بدلتے ہوئے جو پولز ہیں، جس طرح سے گلوبل ساؤتھ کی اکانومیز برکس ہیں، اور یہ تمام وہ صورتحال ہیں جس کے اندر میونک سیکیورٹی کانفرنس کے جو پلیٹ فارم ہے، اس پر ہمیں یورپین جو لیڈرشپ ہے وہ ڈری ہوئی، کمزور، اور فیوچر کے حوالے سے شکوک و شبہات کا شکار دکھائی دی۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یورپ بحیثیت کانٹیننٹ اپنے آپ کو کس طرح سے جو امریکہ کا ایک یونیلیٹرل ہے طریقہ کار ہے، جس کے تحت وہ دنیا کو، جس لینس سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے، اور جس اسٹریٹجی سے وہ دنیا کو چلانے کی بات کرتا ہے، یورپ کہاں تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔